अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं आइडिया बाय नवीद मुराद और सुन रहे हैं दिल की बात दिमाग से वजदान पर। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जनाजे का मैं जिक्र करने लगा हूँ एक दफ़ा के जिक्र में कि आपको पता ही है कि किसी ज़माने में जब जनाजे आया करते थे, चाहे दूर से भी आते थे तो वो पैदल ही चल कर आते थे। चाहे 2-3 मील दूर भी कब्रिस्तान होता था तो जनाजा जो है वो पैदल ही चल के आता था। अब तो खैर बहुत सहूलतें हैं, अब तो गाड़ियों में लोग खुद भी गाड़ी में आ जाते हैं और जनाजे को भी एक बड़ी गाड़ी में रख कर वो ले आते हैं, क्योंकि फासले भी ज़्यादा हो गए हैं, आबादियाँ दूर हो गई हैं। कुछ लोगों से चलने का भी जो रवाज है वो ख़त्म हो गया है, रश भी है सड़कों पे। तो उस लिहाज से ये है कि लोग अब गाड़ियों में ही जनाजगा तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 40-50 साल पहले की, कि एक जनाजा था, ऐसे ही कहीं दूर से ही वो ला रहे थे तो किसी साहब को किसी ने कहा कि भाई यार को नेकी का काम क्या करो। तो उसने कहा क्या करूं? उसने कहा कि जैसे जनाजा पढ़ना ये भी नेकी का काम है और किसी की मदद करना वो भी नेकी का काम है, तो जनाजा पढ़ना भी एक मदद ही करना होता है किसी की। तो उसने देखा कि सामने से जनाजा आ रहा है तो वो उस जनाजे के साथ हो गया और शामिल हो गया और उसने कंधा दे दिया। जब कंधा दिया तो उसके बाद फिर एक रवाज होता है कि लोग आते जाते हैं और कंधा देते जाते हैं और थोड़े थोड़े फासले में वो लोग तब्दील होते रहते हैं, चारों जो कोने होते हैं। तो उसकी तरफ कोई आए ना और वो ज़ोर ज़ोर से कलमा शहादत की आवाज़ें बुलंद करे। और क्योंकि जनाजा जो था वो किसी पहलवान साहब का था, काफ़ी भारी भरकम था और लोग पहले से ही तंग थे, पीछे से जो आ रहे थे उठा के लेकर आ रहे थे। तो वो उन्होंने शुक्र किया कि किसी ने सहारा दिया हमें। और ये साहब चूँकि नेकी कभी कभार पहली दफ़ा करने लगे थे तो इनको ये बड़ी मुसीबत पड़ गई। आखिरकार जब वो काफ़ी आवाज़ें देने पर भी किसी ने न किया तो उसने कहा थल्ले रखो जनाजा, रखो थल्ले। नीचे रखा तो उसने कहा बुलाओ इसके जो भाई बहन जो कोई है या कोई भाई जो है इसका या कोई जिसके लवाकिन जो उनको बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी हाँ जी क्या हुआ जी, क्या मसला हो गया? मसला क्या हो गया, मुझे ये बताओ कि इसको मैंने मारा है। मतलब उसने पंजाबी में बोला कि दसो मैनू मेरा की कसूर है, इनू मैं मारिया है कि मेरे मोढ़े ते चुक तुसी पाता है। तो वो हिसाब है कि मुझे आज स्मोक के हिसाब से ये बात याद आई, एक पुराना वाक़या, कि ऐसे ही किसी के ज़िम्मे डल जाती है कोई ऐसी ज़िम्मेदारी जो कि उसके ज़िम्मे में डालने वाली नहीं होती और वो मुसीबत का मारा फंस जाता है। तो ऐसे ही ये है कि ये जो स्मोक है, पहले तो फोक होती थी कुछ साल पहले तक, तो ये स्मोक बन गई हमारी करतूतों की वजह से। ये जो फसलों में वो मड हैं जो उनको जलाते हैं, फिर वैसे भी लोग आग लगाते हैं, फिर चिमनी है मुख्तलिफ, और कारखाने हैं और भट्टे हैं ईंटों के, और ट्रैफिक का जो है। और उसके बाद फिर हमने सब्ज़ा जो है उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से जो गर्द और ये सारी चीज़ें हैं। और मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, जिसमें सर फहरिस्त है, उसमें चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ पर ये ज़्यादा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और एक अजीब सा सिस्टम जो है ना उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। जैसे इंसानों ने भी अपनी ज़िंदगियों के सिस्टम को अब डिस्टर्ब कर लिया है, सोने जागने के निज़ाम को ख़राब करके, खाने पीने के निज़ाम को ख़राब करके, तो उन्होंने अपनी सेहतों के साथ भी खेलना शुरू किया है। इसी तरह ये मौसमियाती तब्दीली जो है इसने हमारे मुल्क के साथ खेलना शुरू किया है, जो जिसमें ये कि ये मुतासर तो खैर इंसान ही होता है आखिरकार। लेकिन आप ये देखें कि इसको कैसे डाला जाता है किसी के सर पे, कि अगर कोई आपका पसंदीदा लीडर नहीं है तो आप उसके साथ जोड़ देते हैं कि इसकी वजह से जो है ना ये स्मोक पैदा हो रही है। गौर करें आपके और झूठ और जो बहतान होता है, ये तकरीबन दोनों बीमारियां जो हैं अजीम तरीन बीमारियां हैं। तो इन दोनों में इतना हम जकड़े हुए हैं कि गीबत तो दूर की बात है। गीबत तो वो होती है ना जो कि किसी ने कुछ किया हो तो आपने बयान कर दिया उसकी पीठ पीछे, उसकी वो बुराई आपने पीठ पीछे बयान कर दी जो कि वो करता है। लेकिन गीबत के बाद जो बहतान जो होता है वो ये होता है कि आप अपने पास से क्रिएट करते हैं, बात उसके साथ जोड़ देते हैं, तो उसमें हम मुब्तला हैं। तो पता नहीं हमारा क्या बनना है हमारी कौम का, कि हम किस तरफ चल रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया हमारे साथ जुड़ गया अब आके, कि हर बंदे को आज़ादी है
کہ وہ جو مرضی میری طرح بولتا رہے اور کلک کر کے تو اس کو ڈال دے انٹرنیٹ پہ اور وہ اسپریڈ کر دے. اس کے بعد اگر اس کے سننے والے زیادہ ہیں تو وہ بات بے شمار لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اس وقت جو ہمارے ملک میں دو معاملات جو ہیں وہ بڑے گردش کر رہے ہیں اور ہر بندے کی زبان پر اور ہر بندہ اس پہ ولاگ بھی کر رہا ہے، باتیں بھی سنا رہا ہے. ایک تو فوج کو کھری کھری ہم سناتے رہتے ہیں ہر وقت، جس وقت ہمارا دل کرتا ہے ہم سناتے ہیں. اس کی لیڈرشپ کو ہم گالیاں نکالتے ہیں، ججوں کو ہم گالیاں نکالتے ہیں، لیڈروں کو ہم گالیاں نکالتے ہیں، اور جو ہمارے منہ میں آتا ہے وہ ہم اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو پنجاب کی جو قیادت ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، جس لیڈی کے ہاتھ میں ہے، اس کے گلے میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، تھائرائڈ ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی وہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے. اسی بیماری کے نتیجے میں اس کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا. وہی بیماری بڑھ گئی تھی تو بڑھنے کے بعد وہ ہر بیماری جو بڑھتی ہے وہ آخر کار وہ کینسر کا روپ دھارتی ہے، یعنی کہ اس کا علاج پھر مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس سے ڈرتے ہوئے ظاہری بات ہے جو پیسے والے لوگ ہیں، جو جن کے پاس وسائل ہیں، وہ ملک سے باہر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اچھی سے اچھی جگہ پہ علاج ہو جائے. تو اس سلسلے میں وہ باہر گئی ہوئی ہے، اس سلسلے میں اس کا علاج ہے، اور اسی دوران یہ سموگ بھی یہاں پہ درپیش ہے. تو میرا خیال آج کل میں ہی انہوں نے واپس بھی آ جانا ہے، تو آ کے فیس کریں گے اس معاملے کو. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ ٹیمپریچر کا معاملہ ہے، اس میں کسی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ٹیمپریچر اس وقت ہے اسی موسم میں اس نے ہونا ہے. جب تک یہ بارشیں نہیں ہونی، نمی نہیں پیدا ہونی، تب تک خشک وہ جو گرد ہے اور جو دھواں ہے اور جو کثافتیں ہیں وہ اوپر نہیں اٹھ پاتی. جب یہ 15 سے 30 ڈگری کے درمیان میں جب اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی کہ نہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اس دوران یہ سر اٹھاتا ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی یہ ہے معاملہ، لیکن میں نے سنا ہے وہاں پر اب اس بات کی تصدیق میرے پاس نہیں ہے کہ وہاں پر جیسا کہ بھی آپ نے آواز سنی، کال بیل ہو گئی، اور اب یہ بلاوا تو کسی وقت بھی آ جاتا ہے. ایک بلاوا تو ہمیں آنا ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت آ جائے گا، جس کو ہم بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا میں تو یہ دیکھیں نا، یہ جو کال ہے یہ کسی وقت بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کرتی ہے اور یہ کال آ جاتی ہے، اور آپ کو پھر اپنا کام چھوڑ کر وہ کال سننی پڑتی ہے. تو اللہ کی طرف سے جو کال آنی ہے نا، تو اس کا تو ہم بھولے بیٹھے ہیں نا. یہاں پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے، اور ہم جو مرضی جس کو مرضی بہتان لگائیں، جو مرضی جھوٹ بولیں، سچ بولیں، جیسے مرضی کریں حرکتیں. تو یہ ساری حرکتیں ہمارے بعد بھی یہاں پر رہ جانی ہیں، اور لوگوں میں وہی چیزیں رہ جانی جو ہم چھوڑ کے جانا ہے. ہم نے جو جائیداد یا جو پیسہ جو چھوڑ کے جانا ہے وہ یہاں رہ جانا ہے، اور ہم اور ہمارے اعمال نے آگے چلے جانا ہے. اور اس کے لیے سیکنڈوں میں یہ معاملہ ہونا ہے، جب بھی ہونا ہے. اس میں کوئی نہ عمر کی قید ہے نہ کوئی بیماری کی ہے. اب جیسے یہ سموگ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے. تو ظاہری بات ہے للاکھوں کو خطرہ ہے تو ہزاروں میں تو ضرور اموات ہو سکتی ہیں. تو اللہ خیر کرے، اللہ بچائے ان معاملات سے. پہلے بھی آج سے 3-4 سال پہلے بھی وہ کرونا آ گیا تھا. اب یہ سموگ جو ہے یہ ہر سال یہ بھی ایک لعنت جو ہے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے، اور یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے. لیکن ہم جوڑ دیتے ہیں اس کو کسی ایک خاص شخصیت کے ساتھ. ہاں حکومت کے ساتھ جوڑے تو جڑنا چاہیے، کیونکہ حکومتوں کو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے. جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا، جہاں سے میری بات ٹوٹی ہے اس کال کی وجہ سے، وہ یہی ہے کہ انڈیا میں انہوں نے ایک مشینری جو ہے نا وہ دی ہے کسانوں کو، کرائے پہ دیتے ہیں، یہ کیسے سیل کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے جو مڈ ہیں، جو فصلوں کی باقیات ہیں، ان کو وہ وہاں سے اس سے کٹنگ کرتے ہیں. اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر وہ ان کے سیل ہوتے ہیں مڈ، یعنی کہ وہ ان کا نقصان بھی نہیں ہوتا، فائدہ ہو جاتا ہے، آگ بھی نہیں لگانی پڑتی. اور وہ چھوٹے چھوٹے بجلی گھر جو ان کے وہاں پہ ہیں تو وہ پاور سیکشن میں وہ استعمال ہو کے اس کے بجلی تیار ہوتی ہے، اور بجلی پھر حکومت ہی خریدتی ہے ان سے، ان کارخانوں سے جہاں سے وہ بنتی ہے. تو اس طرح کا کوئی صورتحال یہاں بھی کرنی چاہیے، لیکن اب یہ فوری تو نہیں، اب تو یہ سر پر آ گئی اس دفعہ، تو اب رو بٹ کے ہی ہم نے گزارا کرنا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اگر قدرت کے مطابق ہو جائیں کم از کم ابھی بھی، کہ ہماری زندگی کا آغاز صبح 6-7-8 بجے ہو، اور اختتام جو ہے 5-6 بجے تک ختم ہو جائے، مغرب اور عشاء تک بھی ختم ہو جائے، تو ہم تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں، ہم تو جاگتے تب ہیں.
جب اندھیرا ہوتا ہے تو تب ہم جاگتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں، اور اس کے بعد روتے ہیں کہ ہم کو یہ بیماریاں لگ گئی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عمروں کا بھی یہ حساب ہو گیا ہے کہ اب جو پاکستان میں جو 50-55 سال ایوریج ایج تھی کچھ سال پہلے تک، اب وہ گھٹ کر 40 سے بھی نیچے آ گئی ہے، اور تقریباً میرے حساب سے تو 35 اور 40 کے درمیان جو ہے نا یہ اب اس وقت ایوریج ایج ہے۔ اور وہ لوگ جو 1980 کے بعد 85 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت مر گئی ہے، اور جو اس وقت ہیں نوجوان جن کی بڑی تعداد 70، میرے خیال میں تو کہتا ہوں 70 سے بھی زیادہ پرسنٹ ہوگی، کہ وہ نوجوان اس وقت آبادی کا حصہ ہیں جو بچے ہیں، نا سمجھ ہیں، اور جن کا فائدہ ہم سیاسی طور پر بھی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ 18 سال کی عمر میں ہم اپنی رائے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے جو اس وقت 18 20 سال 22 سال 24 سال 25 30 سال کے ہیں وہی زندہ ہیں اس وقت، اور اتنی لمبی عمر وہ نہیں پائیں گے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جس طرح کی ان کی روٹین ہے، جس طرح کا ان کے دماغوں میں جو مواد ڈالا جا رہا ہے، اور وہ ہر غلط چیز اور بری چیز کو، جیسے سافٹ ڈرنکس ہیں، سوڈا ہے، مختلف جوسیز ہیں، میدے سے بنی چیزیں ہیں، بیکری مٹھائیاں، اب دیکھ لیں اتنی مٹھائیاں اور بیکری کی دکانیں کہاں ہوتی تھیں، اب اسپیشل دکانیں ہیں وہاں، اور بڑی بڑی مہنگی وہ چیزیں خرید کے آپ، اور فاسٹ فوڈ اور پیزا دیکھ لیں کہ ہماری وہ مسی روٹی ہوتی تھی، اور اس میں آلو والی روٹی اور مولی والی پراٹھے اور یہ مختلف چیزیں تھیں، اور مکئی کے اور اس کے باجرے کے جو جوار کے جو ٹوٹے ان کو کہتے تھے، موٹیاں روٹی جو ہوتی تھی وہ تھیں، ان سب کو ہم نے قطعاً اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ وہ سب چیزیں فائدے مند ہیں، کوئی بھی چیز ان میں سے نقصان دہ نہیں ہے جو آٹے سے بنتی ہے۔ ہم میدے کی طرف چلے گئے، ہم آئل کی طرف چلے گئے، ہم نے گھی کو چھوڑ دیا، مکھن چھوڑ دیا، ہم نے آئل کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے بیکری اور مٹھائیوں کو اپنی کھانے کی بنا لیا وہ نظام میں، اور فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنکس، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے جسم سے میچ نہیں کرتی، ملاپ نہیں کھاتی، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم میں جب جاتی ہیں، اور بے وقت کھانا، یعنی کہ آپ 7-8 بجے کے بعد جب کھاتے ہیں، اور دیکھ لیں جتنے شادیوں کے فنکشن ہیں، جو پارٹیز ہیں، وہ ساری رات 10-11 بجے کے بعد لوگ کھاتے ہیں، اور کھاتے کیا ہیں؟ وہ ملاوٹ، یعنی کہ وہاں پر ٹھنڈا گرم کچا پکا گوشت سبزی سویٹ ڈش چائے آئس کریم پان، ہر چیز کو وہ اپنے جسم میں ڈال لیتے ہیں، اور سارا اندر جا کے وہ مواد جو ہے نا جتنا بھی ہے وہ سارا نقصان دہ ہے، اور لیٹ نائٹ کھا کے وہ سو جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد صبح جو ہے نا وہ اٹھتے نہیں ہیں، نہ سورج کی روشنی لیتے ہیں، نہ تازہ ہوا لیتے ہیں، نہ اپنے پیروں کو چلاتے ہیں، کہ جس میں ہمارا سارا سسٹم ہے، ہمارے پیروں میں ہمارے گوڈوں تک، وہ کہتے ہیں نا جی عقل تے گوڈیاں وچ، یعنی گٹیاں چ عقل ہے، وہ بڑی صحیح عقل ہے جو آپ کی گوڈے اور گٹوں میں عقل ہوتی ہے نا، وہ دماغ میں وہ عقل نہیں ہوتی۔ دماغ آپ کو آپ کی دل کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے، جو آپ کا دل کہتا ہے نا آپ اس کو دماغ میں ڈال کے، آپ اس کے جو آپ کے پاس مٹیریل دماغ میں پڑا ہوا ہے نا، دماغ نے تو اسی سے انالیسس کرنا ہے، اور جو پیر ہیں اور جو گوڈے ہیں اور جو گٹے ہیں، انہوں نے چلنے پر اپنا عمل کرنا ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور انٹرپشن ہو رہی ہے، میرے باہر وہ کوئی سودا بیچنے والا گزر رہا ہے، اور وہ اپنا سودا بیچ رہا ہے، تو میں ادھر تھوڑا سا آپ کے ساتھ آتا ہوں پھر دوبارہ۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اسموک سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی روٹین کو قدرت کے مطابق کریں، اور وہی چیزیں کھائیں پئیں، اور اسی طرح سے آپ چلیں پھریں جیسے کہ قدرت آپ کو کہتی ہے، تو اپنے جسم کو آپ بہتر رکھ کے تو آپ بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ماسک لگانا تو ٹھیک ہے، آپ بچاتے ہیں ماسک سے، لیکن میں تو ماسک کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا۔ ماسک کی بجائے آپ اپنی روٹین کو بہتر کریں، اور ان اوقات میں باہر نہ نکلیں جن اوقات میں یہ تیز ہوتی ہے، اور باقی وقت میں آپ اپنے کام انجام دیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی سب سے زیادہ روٹین کو اچھا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ یہ جو اینٹی باڈی جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر پیدا ہوں، اور ہوتے ہیں اندر ہی بنتے ہیں، تو یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائیں اپنی کو، تو اس کے مطابق پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ باقی جو انتظامات کرنے ہیں حکومتوں نے، ان کو بھی زور دیں کہ وہ اویئرنیس پھیلائیں، اور یہ راتوں کو جو لیٹ نائٹ جو ہوٹلز کھلتے ہیں اور جو شادیاں فنکشن ہوتے ہیں، کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ دوپہر کے فنکشن ہوتے تھے شادیوں کے، اور کھانے کا وقت ہی دوپہر کا اصل میں گنا جاتا تھا کہ آپ 1-2 بجے 3 بجے تک یہ چیزیں کر لیں،
اور شام و شام جو ہے اپنی محفلوں کو برخاست کریں اور اپنے گھروں کو جائیں. تو اسی کو رواج دینا چاہیے. اور آج کل سردیوں میں تو آپ دوپہر میں بہت اچھے فنکشن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بین لگا دیا جائے کہ رات کے فنکشن جو ہے بین کر دیے جائیں اور دوپہر میں فنکشنز ہوں. اس سے لوگوں کو بڑی سہولت ملے گی, بہت ساری چیزوں کی بچت ہوگی. یعنی کہ بجلی کی بچت ہوتی ہے, اس کے بعد ایئر کنڈیشننگ کی جو آپ کو چاہیے یا آپ کو ہیٹرز چاہیے, تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بچ سکتا ہے. اور بالکل اس طرف جو ہے توجہ دے حکومت, جو ہے یہ اقدامات کرے. باقی ہم نے جو اقدامات کرنے ہیں وہ اپنے طور پہ کریں. اب اس کے ساتھ ہی جڑا 24 نومبر جو ہے وہ ڈیٹ ایک نکالی گئی ہے, اور اس کے اوپر جو کھیلا جا رہا ہے, تو دیکھیں وہ کھیل کہاں تک پہنچتا ہے. آج 16 تک تو ہم پہنچ گئے ہیں, 16 نومبر, اور کوئی ایک ہفتہ بیچ میں اس میں ہے. اور یہ تقریباً اس ویکینڈ تک جاتے جاتے ہم نے یہ معاملہ دیکھنے ہیں. تو یہ بھی دن گزر جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ رنگ بازی کا دن ہے, اور اس میں پوری رنگ بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو صاحب اندر بیٹھے ہیں وہ پورا تماشا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس میں 2-4 بندے مر جائیں اور وہ ڈالے جائیں حکومت پہ اور پریشر ڈالا جائے. لیکن یہ میرا خیال ان کی سازش کامیاب نہیں ہوگی. ہاں, ایک چیز کی طرف میں جا رہا ہوں کہ جو میری چھٹی اس کہہ رہی ہے, میں ساری چیزیں سننے اور دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ 3 سے 4 مہینے میں جو ہے نا اس معاملے کو ٹھپ دیا جائے گا کسی بھی شکل میں. سزائیں ہوں گی, اور سزائیں ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی, وہی جو پہلے بھی ایک بیماری کا بہانہ بنا کر ایک بندے کو باہر بھیجا گیا تھا, وہ بھی بہانہ تھا. بالکل سچی بات ہے کہ یہ بہانہ تھا, کوئی بیماری نہیں تھی, تو نکالا گیا تھا. اسی طرح ان صاحب کو بھی باہر نکالا جائے گا, اور کہیں پر ان کو پھر جو ہے نا تھوڑا سا ٹھنڈے سانس لینے دیے جائیں گے کہ آپ لوگ جو ہے نا بہت ہوگی آپ کی. سیاست سوست کوئی نہیں ہے اس کی. اب یہ پکی بات ہے, وہ بچپن کی ہم بات سنتے تھے کہ چڑی دا بوٹ ڈگ پوے نا اپنے آلنے چو, دوبارہ پھر اس آلنے چ نہیں جانا. یہ وہی چیز ہے, یہ آلنے سے باہر آ چکا ہے, اور اب یہ اس آلنے میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں. ہمارا کسی شخصیت سے, کسی انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی اس سے بغض نہیں ہے ہمارا. سب انسان برابر ہیں. لیکن جو حرکت کرے گا, ایسی حرکت کرے گا جو ملک اور قوم کی سلامتی پر خطرہ پیدا ہو, اس شخص کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہو سکتی. اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں جو ینگ جنریشن ہے, ظاہری بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالجوں یونیورسٹی میں پڑھ کر تو ہم زیادہ لائق فائق ہو گئے ہیں. لیکن یہ علم جو ہے نا, یہ وہ علم نہیں ہے جس سے آپ کی ادب اور آداب آپ سیکھتے ہیں, یا جس میں آپ صحیح معنوں میں علمیت حاصل کرتے ہیں کہ دنیا میں اور دنیا سے بعد جانے کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کرنی ہیں اور کس طرح سے ہم نے رہنا اور بسنا ہے. ان باتوں کا نہیں ادراک اتنا زیادہ. اور یہ میرا مشاہدہ ہے, کیونکہ میں اکثر ملتا ہوں, ہر عمر کے لوگوں سے ملتا ہوں, اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں. تو یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ صلاحیت علم ہے نہیں. وہ حیران ہو کے پوچھتے اچھا یہ بات, اب 1970 80 90 کی جو باتیں ہیں ان کو نہیں پتہ. اور جو جن لوگوں سے وہ سنتے ہیں, جن کے وہ شدائی ہیں, وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. ان کو وہ ایسی طرف لے جاتے ہیں کہ جی ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے تعویلیں پیدا کر کے اور جھوٹ کو ایسا سجا اور سنوار کر وہ بیان کرتے ہیں. ایسے ایسے بہتان وہ لوگوں پہ لگاتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی صفائی سے وہ, اور شروع میں وہ اسلامی آیات پڑھ کر یقین دلاتے ہیں کہ جی اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ کی حمایت سے کر رہے ہیں. لبادہ ایسا بنایا ہوتا ہے اور ایسا روپ بنایا ہوتا ہے کہ وہ سچ لگ پڑتا ہے. تو ان سے بس بچیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور چیزیں دیکھیں کہ کیسے ہیں. جو ماضی ہے لوگوں کا وہ کیسا ہے, ماضی کا بہت جڑا ہوتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ کے حال کے ساتھ اس کا جڑا ہوتا ہے سلسلہ. کیونکہ جیسے آپ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ نے بھرنا ہوتا ہے اور ویسے ہی بھروانا ہوتا ہے. تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. 2-3 دفعہ اس میں مداخلت ہوئی ہے, حالانکہ میں نے ٹائم تو اچھا سلیکٹ کیا تھا, لیکن پھر بھی میری بات چیت کے دوران 1-2 طرح سے رکاوٹ آ گئی. تو انشاءاللہ تعالی
اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ تسلسل کے ساتھ بات ہو سکے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ سننے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم. خدا حافظ.